बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरीके से ईरानी डेलीगेशन ने बर्गनस्टॉक के अंदर अमरीकी हुक्काम के साथ तस्वीर खिंचवाने तक से मना कर दिया, उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह हमारे मिनाब के 180 बच्चों को शहीद किया गया, किस तरह हमारे आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम एक फ्रेम में अमरीकी हुक्काम के साथ आ जाएं और इनके साथ हाथ मिलाते हुए नज़र आएँ और इनके साथ बैठे हुए गले मिलते हुए नज़र आएँ। ये इमेज हमारी कौम एक्सेप्ट नहीं करेगी और यकीनन आज पूरी दुनिया देख रही है। इवन बाराक ओबामा ने तनकीद कर दी डोनाल्ड ट्रंप पे कि आप जो कहते थे कि मुझसे अच्छी डील करेंगे अफगानिस्तान ईरान के साथ, मेरे से ज़्यादा अच्छी डील करेंगे, तो आपने तो बहुत बुरी डील कर दी। अगर ये डील करनी होती तो मैं भी कर सकता था अपने वक्त के अंदर। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप तनकीद की जद में है। अमेरिका यकीनन बहुत सारे प्रेशर्स का शिकार है, इलेक्शंस भी होने हैं, माशी हालात भी हैं, अमेरिका के अंदर बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, सब ने लोगों को परेशान किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत, सियासत सब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से यकीनन बहुत सारे इशूज़ भी हैं। लेकिन ईरान इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन पर अगर नज़र डाली जाए तो विनर नज़र आ रहा है। वो अपना तेल एक्सपोर्ट कर सकता है, उसके असासे जो मुंजमद थे वो अब रिलीज़ किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आयतुल्लाह शहीद ख़ामेनी की प्रॉपर तरीके से नमाज जनाजा तदफीन का अमल किया जाएगा। यकीनन पूरी कौम उनकी शामिल होगी और बहुत बड़ा दिन भी होगा वो एक। लेकिन इस वक्त तक जो दुनिया देख रही है कि कतरी वज़न के आने के बाद पाकिस्तानियों के सालसी का वज़न बढ़ गया। चाइनीज़ भी पीछे से देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को कि क्या होने जा रहा है, और अमेरिका उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यकीनन इसको हम तफसीलन अपने मेहमानों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। और जो मैं आज बात करना चाहता हूँ, थोड़ी सी अदालती निज़ाम के ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे शोज़ के अंदर हम देखते हैं आए रोज़ ये बात होती है कि जिस मुल्क के अंदर निज़ाम अदल नहीं होगा वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये तो हमारे कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर मौजूद है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, बट सैडली निज़ाम अदल कैसा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 21 साल पुराने फ्रॉड केस का फैसला जारी हुआ है। हरजाना 50 लाख से 15 करोड़ हो गया। मुद्दई तकरीबन 3 दिहाइयों तक अपने सरमाया और उसकी वापसी के लिए ठोकरें खाता रहा। अब यकीनन अदालती कार्रवाई आप जानते हैं, ये हर पाकिस्तानी कहता है कि अदालत वही जाता है जिसके पास एक तो वक्त एक्स्ट्रा हो और पैसे एक्स्ट्रा हो। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप अदालत नहीं जा सकते। कराची 1997 में बशीर अख्तर ने प्लॉट की ख़रीदारी के लिए 43 लाख रुपए अदा किए थे और 1997 से ये फ्रॉड चल रहा था, तो 2026 में आके उसका फ़ैसला आ गया है। तो यकीनन इससे मालूम पड़ता है निज़ाम अदल आज कहाँ खड़ा है। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग खबर चल रही है सोशल मीडिया पर, बड़ी उसकी पज़ीराई हासिल है, वो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है। वो कहते हैं वीगो डाले पर पाबंदी होनी चाहिए, पार्लियामेंट लॉजेस को डाले से बचाएं, पाबंदी लगाएं। वीगो डाले वाले यकीनन बयान के ऊपर बहुत सारी उनकी ख्वाजा आसिफ साहब की बयान के ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई है, बहुत सारे उनके हामी भी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं वीगो डाला चलाने वाले दिमाग उनका ख़राब हो जाता है, उनके दिमाग को कुछ हो जाता है। यकीनन इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन ये वो बातें हैं जो शायद हम PTI वालों से सुनते थे पहले, या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते थे वो डाले करते थे। लेकिन अब हमारे वफाकी वज़ीर दिफा डाले का जिक्र कर रहे हैं। इस साइकी को, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है हमारे माशरे पर, इस पर भी हम बात करेंगे। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा माहिर कानून हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, हमेशा अपना वक्त हमारे लिए निकालते हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैर, मौला आपसे राज़ी हों, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं PTI के अमजद अली खान नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाहु खैर, आप हमेशा हमारी इज़्ज़त बढ़ाते हैं। PMLN से मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं सेनेटर बहरामन तंगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बहरामन तंगी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्योंकि बहरामन तंगी साहब का और मेरा हेयर स्टाइल एक जैसा है, इसीलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मैं आज सबसे पहले बहरामन तंगी साहब आपसे। आपकी नज़र में जो ईरान ने जिस तरीके से नेगोशिएट किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कहते थे कि मैं उनकी पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर दूंगा, लेकिन आखिर में आके ये कहने पर मजबूर हो गए कि जिस तरीके से ईरानी डेलीगेशन ने मुज़ाकरात नेगोशिएशंस किए, दे आर एक्सपर्ट इन इट, उनकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो गए। दुनिया को जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ताकत से मजबूर किया, जिस तरीके से उन्होंने तस्वीर खिंचवाने से मना कर दिया बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में, आपकी नज़र में ईरान की पूरी जो लाहे अमल रहा इस 100 दिन से ऊपर की जंग के दौरान, ये कैसा रहा? क्या आपकी नज़र में पाकिस्तान को ईरानी तरीक़ेकार से कुछ सीखने की ज़रूरत है? बहरामन तंगी साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے پارٹیسپینٹس کو، پاکستان کی 24 کروڑ 50 لاکھ عوام کو اور پوری دنیا کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور محسن نقوی صاحب نے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر سفر کر کے دن کر کے اس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. تو سب سے پہلے میں تو پوری دنیا کو اور پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں. جہاں تک آپ فرما رہے ہیں کہ ایران سے پاکستان نے کچھ سیکھا، بہت ادب کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں. میں نے پہلے آپ سے معافی مانگ لی. آج پوری دنیا نے پاکستان کے سفارتی تعلقات اور سفارتی رول سے بہت کچھ سیکھا. پاکستان نے جو کردار ادا کیا، جو رول ادا کیا، نہ صرف ایران کو بچایا، ایرانین کو بچایا، بلکہ پورے خطے کو بچا کے رکھ دیا. اور پورے خطے کو جو جنگ نے لپیٹ میں لیا ہے، اس جنگ کو نہ صرف رکوایا بلکہ اس کو ختم کیا. اور یہ میں نے آج سے 2 مہینے پہلے آپ کے ٹاک شو میں کہا تھا کہ پوری دنیا کا محور ہوگا پاکستان. اور بالکل آپ 2 مہینے سے یہی بات کر رہے ہیں، میں اگری کرتا ہوں. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ ایران گیس پائپ لائن کا مسئلہ گیا، پاکستان کے پاسپورٹ، پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار، پاکستان کی عزت جو پوری دنیا میں آج ثابت ہو گئی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب جنگ چھڑ گئی تو بہت ممالک نے اور آپ جیسے ساتھیوں نے اور پارٹی کے پارٹیسپینٹ نے پاکستان کو فیسیلیٹیٹر کہا، پاکستان کو میڈیٹر کہا. لیکن اس ٹاک شو میں، پہلے دن کے ٹاک شو میں جو کہ ذوالفقار صاحب کے ساتھ میرا تھا، میں نے کہا کہ پاکستان نہ فیسیلیٹیٹر ہے، نہ پاکستان میڈیٹر ہے. پاکستان ول بی دا پیس میکر آف دا ورلڈ. لقب دیا. اور سر تھوڑا قطر کو بھی کریڈٹ دے دیں، تھوڑا سا، بھلے تھوڑا سا دے دیں، تھوڑا سا. دیکھیں میں تھوڑا سا نہیں اس لیے دیتا ہوں کہ پوری دنیا جو وزن دیتے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، تو وائی ناٹ می، اس لیے کہ میں پاکستانی ہوں. وہ تو سر جے پی وینس نے بھی کہہ دیا کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی بیوی سے پیار ہے اور پھر فیلڈ مارشل صاحب سے پیار ہے. وہ تو امریکی نائب صدر نے بھی کہہ دیا. آپ 2 مہینے سے ہمیں بتا رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں، آپ سے اگری کر رہے ہیں، آپ کے اس نیریٹو کو مانتے ہیں. لیکن سوال میرا پھر بھی وہیں کھڑا رہا. اب میں مجبور ہوں، وقت آپ کا چلا گیا، وقت چلا گیا آپ کا. آپ جلدی سے جواب دے دیں. سر میں آپ کے سوال کی طرف، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران کو چاہیے، اس کی ملٹری لیڈرشپ کو شہید کیا، ان کی سیاسی لیڈرشپ کو شہید کیا. لیکن میں نے کہا کہ اللہ نہ کرے کہ جنگ طول پکڑ جائے، اللہ کرے کہ ایران کو سوچے اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی، جو پاکستان کا طریقہ کار ہے، ان سے کچھ فائدہ لے کے، ان سے کچھ حاصل کر کے ان کی بات پہ راضی ہو جائیں اور 47 سال کے بعد میز پہ آ کے نہ صرف ایران کو بلکہ پورے خطے کو بچائیں. لیکن میں نے یہ کہا تھا اور آج مجھے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ امن کے لیے پاکستان نے بہت بڑی قربانی دی اور پاکستان آج ایک ستارہ ہے پوری دنیا پہ. لیکن ایک بات میں نے آپ کو کہا تھا اسی ٹاک شو میں کہ اگر جنگ نے طول پکڑ لی تو ٹرمپ ول بی دا ونر. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہے، میں ایران کے ساتھ، میں وہ ایک مسلم کنٹری ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، ان کی لیڈرشپ کی شہادت ہوں، پھر میں نے مذمت ہی کی ہے، میرے اسلامی برادر ملک ہے. لیکن میں جذبات میں نہیں آتا ہوں کہ میں حقیقت کو تسلیم نہ کروں، اور میں جذبات میں آ کے بغیر کسی سوچ کے میں ایران کے بارے میں بتاؤں جو کہ پورے حد اللہ نہ کرے تباہ ہو جائے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے، مبارکباد کا دن ہے، آج پاکستان کا دن ہے، اور پوری دنیا نے پاکستان کی ڈپلومیسی کو ایکسپٹ کر کے وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا. بالکل ٹھیک ٹھاک. بیرسٹر عامر حسن صاحب، باتیں آپ نے سنی سینیٹر صاحب کی، ان کی نظر میں امریکہ از دا ونر. میرا سوال آپ کی طرف بھی آئے گا، آئی ہوپ کہ آپ اس کا مجھے کچھ سیٹسفائنگ جواب دے سکیں. ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے ایران سے، بیرسٹر عامر حسن صاحب. بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ بدترین حالات کے اندر ایک سپر پاور اور پھر اس دنیا کی سب سے بڑی شرارتی اور شر انگیز جو ریاست ہے اسرائیل، ان کی طرف سے اکٹھا، اور پھر ہمارے بہت سے مسلمان ممالک بھی اس میں شامل ہوئے، ان کا مقابلہ کرنا. اور مطلب کوئی تو ٹرمپ کی دھمکیوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، اس کی باتوں کے جواب نہیں دے رہے. بڑے بڑے ممالک کے سربراہ اپنی عزت بچاتے پھر رہے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہونا اور پھر انہیں مجبور کرنا، ساری طاقت ہونے کے باوجود کہ مذاکرات کی میز پہ وہ آئیں اور شرائط ایران کی مانیں گئی. آپ دیکھیے اسٹیٹ آف ہرمز، دابنہ ہرمز کے علاوہ کہ اسے کھولنا،
وہ تو بند بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی. اسے کھولنے کے علاوہ کیا گین کیا ہے امریکہ نے پورے ایگریمنٹ کے اندر؟ وہی پرانی بات. اگر وہ تو اوباما کے ساتھ بھی وہ کب ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, وہ تو پہلے بھی اسے سرنڈر کر چکے تھے. یہ پروکار انداز اختیار کرتے ہوئے ایران نے ایک بہترین طریقے سے دنیا کے امن کے لیے ایگریمنٹ بھی کیا ہے, لیکن دنیا کو یہ باور بھی کروایا ہے کہ اگر کوئی ملک شرارت کرے تو اسے کس طرح روکا جانا چاہیے. اور یہ دنیا کے ممالک کے ضمیر کو جھنجھوڑا بھی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اتنے وسائل نہیں ہیں, جو پچھلے 4 دہائیوں سے مقابلہ کر رہا ہے یہاں پہ پابندیوں کا, اور جسے کہا گیا جی سیولائزیشن ہی ختم کر دوں گا 2500 سال پرانی, اور میں رہنے نہیں دوں گا اور ختم ہو جائیں گے, رجیم چینج ہوگی. کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک باوقار اس پر پاکستان کا رول بہترین ہے. لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب کا بار بار ہر جگہ پہ فیلڈ مارشل, ہمیں کیا سیکھنا چاہیے ایران سے؟ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے عامر صاحب؟ غیرت. ہمیں باوقار ہونا سیکھنا چاہیے. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جو ملک ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے, اس نے کس طرح سارے ممالک کو باور کروایا ہے کہ وقار پہ کوئی سودا نہیں ہوتا اور سر جھکایا نہیں جاتا بڑے بڑے جارحیت کے سامنے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اور دوسرا, پاکستان نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اب پاکستان کو اس سے بڑھ کے اسی ٹائم کے دوران جہاں پہ ان 2 ممالک کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں, پاکستان کو کوشش کر کے دوبارہ سے OIC کو متحرک کرنا پڑے گا, اور ایران کی مسلم ممالک کے ساتھ جو خرابیاں ہیں انہیں ختم کرنا پڑے گا, اور پاکستان کو سیکھنا پڑے گا کہ اپنے زور بازو پہ ہی عزت اور وقار ہوتی ہے. خوبصورت بات کہی آپ نے بیرسٹر عامر حسن صاحب. انفیکٹ ہم جو کراچی میں رہتے ہیں, ہمارے ہاں تو ہر سٹور کے اندر آپ کو معلوم ہے ایرانی چاکلیٹ بھی ملتا ہے, ایرانی لسی بھی ملتی ہے, ایرانی تیل بھی ملتا ہے, ایرانی بسکٹ بھی ملتا ہے, ایرانی کیک بھی ملتا ہے. اور جب بھی ہم وہ کھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار پاکستان کیوں نہیں ایسا بنا سکتا, ہمیں ایران سے لانے کی کیا ضرورت ہے. پھر معلوم پڑتا ہے ہماری معیشت تباہ حال ہے, مینوفیکچرنگ کیا ہوگی. ہم تو آج تک ایک گاڑی پاکستانی نہیں بنا سکے ہیں, آگے چاکلیٹ کیا بنائیں گے؟ چاکلیٹ مشکل ہے. نیازی صاحب, کمنگ ٹورڈز یو سر, تھینک یو فار یور پیشنس. آپ کی نظر میں ایران یہ جنگ جیتا یا امریکہ یہ جنگ جیتا؟ پاکستان نے ثالثی کا بہترین کردار تو ادا کیا, لیکن پاکستانی قوم کے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے لرننگ کیا ہے اس پوری صورتحال سے آپ کی نظر میں؟ امجد علی خان نیازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ہیئر سٹائل اور اپنا ہمارے بھائی کا تگی صاحب کا ہیئر سٹائل دونوں کے بال ہیں. اگر آپ جیلس ہو رہے ہیں تو آئی ایم سوری سر, لیکن آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. آپ کا بھی دن آئے گا سر. چلو بات ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سب میں ایک ہی شخص ہے جس کے بہت گھنے اور لمبے لمبے بال ہیں سر, نظر نہ لگے انہیں. وہ کہتے ہیں ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو بات یہ ہے کہ جتوئی سب سے جو بڑی بات ہے جو ایرانی قوم نے پوری دنیا کو بھی بتائی, اور خاص طور پہ ہمیں بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی سوورنٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا. جہاں پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا رہا ہے, اور اس سے ہمیں جو ہے کئی تکلیفیں بھی آئی ہیں, آ بھی رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ساورنٹی کے اوپر جو ہے وہ ایران کھڑا ہوا, پوری کی پوری جو ہے وہ اس نے, امریکہ نے دھمکی دی کہ ہم آپ کی رجیم چینج کر دیں گے, اور انہوں نے ان کی پوری لیڈرشپ مار دی, شہید کر دی. لیکن وہ کھڑے رہے اور کھڑے ہیں, اور انہوں نے کسی بھی جگہ پہ یہ کمزوری نہیں دکھائی کہ وہ اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ قربانی سے کسی بھی طریقے کے صدرے کریں گے, نہیں, بلکہ وہ کھڑے ہوئے, پبلک میں کھڑے ہوئے شہید ہوتے رہے, لیڈرشپ شہید ہوتی رہی. دیکھیں پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, ایک ایٹمی طاقت رکھنے والی پاور ہے, اور اللہ نے ہمیں بھی عزت دی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم ایز اے قوم کھڑے ہوئے انڈیا کے خلاف تو ہم نے ان کو آج جو ہے وہ چنے چبا دیے ہیں اور دھول چٹا دی ہے ہم نے. اسی طریقے کے ساتھ ہم جب ایز اے قوم جو ہے وہ ممالک میں جا رہے ہیں تو ہمیں عزت ملی ہے. تو یقیناً پاکستان کے اندر بھی ہمیں یہ دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہیں,
قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو غیرت اور باوقار انداز میں چاہے وہ گھاس پھوس کھا لیں تو پھر بھی اگر وہ اپنے اصولوں پہ سمجھوتے نہیں کرتے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی. ایرانی صدر کی اسلام آباد آمد، اعلیٰ سطحی وفد ان کے ہمراہ پاکستانیوں کی دعا کہ تاپی گیس پائپ لائن منزل مقصود تک پہنچے. جس طرح بلوچستان کو سستا ایرانی تیل ملتا ہے پورے پاکستان تک وہ سستا ایرانی تیل پہنچے. جس طرح بلوچستان کے تھوڑے حصے کو سستی ایرانی بجلی ملتی ہے پورے پاکستان کو سستی ایرانی بجلی ملے. آئی پی پی سے ہمیں نجات ملے، پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ سے ہمیں نجات ملے جو 5000 ارب سے بڑھ چکا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کی دعا قبول فرما. میں بھی کہہ رہا ہوں آمین، آپ بھی کہیے آمین. امجد علی خان نیازی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں سر یہ دعا قبول ہوگی نیازی صاحب؟ اللہ کرے کہ یہ دعا قبول بھی ہو اور کچھ حکمرانوں کو جو ہے وہ عقل کے ناخن بھی دے کہ آج پوری پاکستانی قوم کا جو خون نچوڑا جا رہا ہے کیپیسٹی چارجز کی شکل میں، وہ بھی ان سے بھی ہماری اللہ تعالیٰ جان چھڑائے. اور دیکھیں اس میں جو سب سے بڑے جو اس موجودہ سینیریو میں جو ریجنل پاورز کی جو ہم کوریڈور میں اب شامل ہیں تو اس میں ہمیں بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی ڈپلومیسی کو میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھائیں گے تو یقیناً دیکھیں آپ کے لیے گیس اگر سستی آ جائے گی تو آپ کی انڈسٹری اٹھ سکتی ہے. آپ کی جو ڈومیسٹک جو پرابلمز ہے وہ بہت حد تک انڈسٹری کے حل ہو سکتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ کو سستا تیل مل جائے تو آپ کی جو عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، 12.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ رل گئے ہیں، یعنی کہ وہ ایک وقت کے کھانے سے چلے گئے ہیں. آج آپ کی بے روزگاری انتہا کو پہنچ گئی ہے، آپ کے کسان رل گئے ہیں، آپ کا مزدور رل گیا ہے، آپ کے ہر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ چیخ و چہاٹ ڈالا ہوا ہے انہوں نے، بلکہ سبھی پاکستانیوں نے. اگر ہم نے اس کو، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی ایک سنہری موقع ہے پاکستان کے لیے کہ اپنے لیے وہ رعایتیں حاصل کریں جیسے ان کو ابھی ایرانین کو اگلے 60 دنوں تک جو ہے ان کو پرمیشن ملی ہے. کاش کہ اگر وہ ہمارے لیے بھی یہ پرمیشن آ جائے کہ ہم اپنی جو آ گئی ہے سر، آ گئی ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں آ گئی ہے. دیکھیں بیرسٹر عامر حسن صاحب سے پوچھوں گا، وہ مجھے کنفرم کر دیں گے کہ ہاں بس آ گئی ہے. صدر زرداری تاپی گیس پائپ لائن کو اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچائیں گے. بیرسٹر عامر حسن صاحب، اب آپ کی پارٹی کہتی ہے روٹی کپڑا مکان، عوام کہہ رہے ہیں بجلی گیس پیٹرول یہ دلا دو میں ایران سے سستا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی عوام کی دعا قبول کروانے میں اللہ کی بارگاہ میں؟ دیکھیے ہمارا نعرہ جو بی بی نے دیا تھا ہم نے اسے کیا روٹی کپڑا اور مکان، علم روشنی سب کو کام. یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے اور اسی روشنی کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت وہ جو میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے وہ سب جانتے ہیں. اور پھر یہ جو ابھی تو اگر آپ دیکھیں نا جو کام 4-5 سال ہونا تھا گیس پائپ لائن کا وہ پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی سربراہی میں کام کر چکی ہے. اب تو فیصلہ کرنا ہے. سر ایرانی صدر اس وقت اسلام آباد میں ہے سر؟ یہ بالکل ہے. ہماری طرف سے تو آپ کو پتا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کتنی اہمیت دی ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک تو ہمارا بردر اسلامی ملک ہے، دوسرا اس سے بڑھ کے ہمارے جو سے تاریخی تعلقات ہیں، ثقافتی اور پھر جو تجارتی ہو سکتے ہیں. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اپنے دور میں بھی ہر دفعہ بات کی ہے. ایک چائنا کے ساتھ ٹریڈ کی ہم کرتے ہیں، یہ سی پیک منصوبہ اس کی نشانی ہے. ایران کے ساتھ ہم بارٹر ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے اوپر یہ جو ڈالر کا ہے وہ پریشر نہ رہے اور ہم لوگ اپنی اکانومی کو بہتر کر سکے. جیسے آپ نے کہا کہ کراچی تک یا کوئٹہ تک ایران کی چیزیں پہنچی ہوئی ہیں لیکن ہم لوگ تو اس طرح مستفید نہیں ہوتے ہیں، یا ہماری چیزیں بھی ادھر جائیں اور ایک اکانومی کے لیے بہتری ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تو اس پہ رول پلے کریں گے، لیکن اس سے اب ایک رول پلے کرنا ہے پرائم منسٹر صاحب کو جن کی گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اب ہمیں فیلڈ مارشل صاحب پہ امید ہے کہ ان کا ایک یہ بڑا اچھا دوستانہ ماحول رہا اور میں نہیں سمجھتا کہ ایران ایز اے نیگوشیٹر کوئی آسان نیگوشیٹر تھا اور اسے قائل کرنا، مذاکرات کی میز پہ قائم رکھنا. بہت دفعہ انہوں نے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کے اوپر ریئیکٹ کیا. تو اگر آپ اتنا مشکل صورتحال کو دنیا کے امن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کے لیے یہ دوستانہ تعلقات کو بروئے کار لانا چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کل میں گروسری کے لیے گیا تھا
تو وہ جو جارز ہوتے ہیں یہ گھر کے یوٹیلیٹی کے، تو میں دیکھ رہا تھا، مجھے وہی بتا رہے تھے، میرے لیے ایک پوائنٹ آ گیا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویتنام کا جو ہم امپورٹ کرتے ہیں بوٹلز 3 ٹائمز پرائس ہے، لیکن اس سے اچھی کوالٹی ایران کی آ رہی ہے اور چیپر ہے، لیکن کیونکہ بہت ساری پابندیوں کی وجہ سے ہم وہ چیزیں وہ نہیں کر رہے، تو ہماری بہت زیادہ یہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں چیزیں، ہماری بہت زیادہ چیزیں یہاں سے ہو سکتی ہیں جس پہ اتنے ٹیکسز بھی نہیں لگ سکتے. تو یہ چیزوں پہ بارٹر ٹریڈ کی طرف اگر جائیں اور ایران کے ساتھ تعلقات کی طرف جائیں تو بہت بہتر ہو سکتا ہے. بالکل. سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کیونکہ آئی پی پیز بڑے بڑے لوگوں کے ہیں جن کی بڑی گہری سیاسی وابستگیاں ہیں، اس لیے حکومت نہیں چاہے گی کہ ان کی بند فیکٹریاں جو کما رہی ہیں وہ کمانا بند ہو جائیں، اسی لیے وہ ایسا سودا نہیں کریں گے. آپ ان لوگوں کو کیا جواب دیتے ہیں جب آپ کے سامنے وہ بات کریں تو؟ دیکھیں، میرے دونوں ساتھیوں نے اور انکلوڈنگ آپ نے پاکستان کی بہتری کے لیے اور اسپیشلی آپ نے تو بہت دعائیں دی ہے کہ اللہ ہماری یہ دعائیں قبول کرے. دیکھیں، میں آپ کے سوال سے پہلے مجھے اگر آپ 1 منٹ دے دیں تو میں یہ دعا کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. اللہ رب العزت جو ہے وہ رب العالمین ہے، سبحان اللہ، اور رب المسلمین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایران اور امریکہ کا فٹ بال کا ٹیم کھیل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ ایران تو میرا اسلامی ملک ہے اور ایران پہ میرا سر قربان اور ایران پہ میرا سب کچھ قربان، لیکن جیتے گا وہ جو اچھا کھیلے. اگر امریکہ اچھا کھیلتے تو وہ جیتے گا. تو دیکھیں، ان دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا ہے، ریئلسٹک اپروچ پہ ہمیں بات کرنا چاہیے. آپ نے تیسرے مہمانوں سے پوچھا کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا پاکستان سے سیکھ رہا ہے. ایران کا صدر جیے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، ایران کا ایمبیسڈر جیے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں. ایران کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک ایسا ملک جس نے اسرائیل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو نیست و نابود کیا، اس نے انڈیا کا نام و نشان تک مٹائے. اس پورے 3 مہینوں میں انڈیا کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا. ہم انڈیا میں گھس کر کے ان کو کیا شکست نہیں دی ہے؟ کیا ایران سے مجھ پہ جو حملہ ہوا بلوچستان میں، تو میری فوج نے ایران میں گھس کر کے ان دہشت گردوں کو مردار نہیں کیا؟ کیا طالبان رجیم نے جو میرے اوپر بم برسا رہے ہیں، میرے پاک فوج نے وہاں پر کابل میں گھس کر کے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم نہیں کیا؟ یہ پاکستان کی لیڈرشپ کی سیاسی بصیرت کا نتیجہ ہے. سر، یہ ساری باتیں آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی زحمت کیوں کر رہے ہیں سر؟ یہ میں ریپیٹ کر سکتا ہوں. میں آپ کے سوال اس شو کی آپ نے جو مبارکبادی دی، آپ نے جو دعائیں دی اور آپ نے ایران سے سیکھنے کی بات کی، میں اس سوال کا جواب آپ کو دیتا ہوں. میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، میری پٹیشن کا وہ سوال تو پچھلے سیگمنٹ میں تھا، اس سیگمنٹ کے سوال کو آپ کھا گئے. میں 45 ایئرز پولیٹیکل کیریئر ہے میرا، اور میں نے پولیٹیکل کیریئر میں ہمیشہ حق کا سچ کا ساتھ دیا ہے. میں مفروضات کی سیاست نہیں کی میں نے، اور میں مفروضات کی سیاست. لیکن دیکھیں نا سر، تنگی صاحب، ابھی آپ نے کہا ایران یا میکسیکو کے میچ میں وہ جیتے گا جو اچھا کھیلے گا. نہیں سر، میں کہتا ہوں وہ جیتے گا جس کو اللہ جتانا چاہے گا. آپ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے سر. مجھ میں اور آپ میں یہ فرق ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور آپ کہہ رہے کہ رب العالمین، اللہ جس کو جتانا چاہے جیت جائے گا. کہا ہے کہ اللہ رب المسلمین نہیں ہے. جی میں ایگری کر رہا ہوں. نہیں، آپ نے کہا نا کہ ایران میکسیکو کے میچ میں جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا. میں کہہ رہا ہوں جو اللہ چاہے گا وہ جیتے گا. کہ مجھ سے قرآن پہ مناظرہ کریں گے سر، وہ بھی دن آئے گا، وہ دن دور نہیں ہے. میں جب آپ کو دعوت نامہ بھیجوں تو آپ ڈکلائن نہ کیجیے گا، آپ نے آنا ہوگا. ہم انشاءاللہ بالکل مذہب کے اوپر بات کریں گے، آپ سے بڑا مزہ آئے گا. لازمی جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں. جب اللہ نے واضح کر دیا ہے آج پاکستان کا نظام عدل کہاں کھڑا ہے، یہ آج ایک کیس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے. 1997 میں ایک شخص نے ایک زمین کی ڈیل کی، اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا، پیسے اس کے پھنس گئے، اماؤنٹ تھا کوئی 43 لاکھ کا، اور پھر وہ 2026 تک عدالتوں کے چکر کاٹتا رہا. 21 سال پرانے فراڈ کیس کا فیصلہ جاری ہوا اور ہر جانے کا فیصلہ آیا کوئی 15 کروڑ روپے کا. عدالت نے بھی کہا کہ ایک ایسا نظام ہے، ہر کوئی اس پہ تنقید کرتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب ماہر قانون ہیں، مجھے زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیرسٹر عامر حسن صاحب، ہر پاکستانی جانتا ہے کہ عدالت کا دروازہ اس وقت ہی کھٹکھٹانا ہے جب جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہوں اور وقت فارغ آپ کے پاس موجود ہو. یہ نظام عدل پاکستان کا آج کس نہج پہ کھڑا ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیے بیرسٹر صاحب. کہ نظام عدل کا تو کوئی حال نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کا جو توجہ کا مرکز ہے یا تنقید کا ہدف ہے وہ آپ کا سیاسی نظام ہے، اور سیاسی نظام سے مختلف ہے نظام عدل. اب نظام عدل میں ہم نے بلا وجہ ہی ججوں کو ہیرو بنا کے رکھا ہے. ہم نے کبھی ان سے سوال ہی نہیں کیا کہ آپ نے کیا کیا
پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، عامریتوں کو تحفظ دیا ہے، عام آدمی کے انصاف کے لیے کوئی کام نہیں کیا. یہاں پہ چیف جسٹسز آتے ہیں، ڈیم بنانا چاہتے ہیں، حکومتیں ختم کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو نکیل ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی کہانیاں سنانا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کے انصاف کے لیے کچھ نہیں کرتے. اور میں آپ کو کہتا چلوں کہ سورہ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں اور بار رہا ہے، لیکن سورہ رحمان میں خدا نے میٹافورس کے ذریعے اتنا خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ کس طرح اس کا نظام جو ہے، نظام قدرت ہے، وہ کس طرح انصاف کے ساتھ جچا ہوا ہے اور رکا ہوا ہے کہ شمس اور قمر اپنے حساب کے اندر کام کر رہے ہیں، اپنی جورسڈکشن کے اندر کر رہے ہیں، اپنی حدوں سے نہیں نکل رہے. اور اسی طرح آسمان اور زمین اپنی حدود کے اندر، اپنے مدار کے اندر رہتے ہیں، اس سے نہیں نکلتے، جو کہ ہماری جوڈیشری نے بالکل نہیں کیا. اور پاکستان کے اندر میں خود لائر ہوں اور میں اپنے طرف سے لیگل فیٹرنیٹی کی طرف سے اور بطور ایک ممبر کے سمجھتا ہوں اس میں ہم بھی فیل ہوئے ہیں. ہم نے بھی بہت، میں نے اس کے لیے ہم قید ہوئے مہینوں تک، یہ جو جوڈیشری کے لیے تھے یا ملک میں رول آف لا کے لیے، لیکن سخت مایوس ہوئے. اور یہاں پہ آپ نے قرآن کی بات کی، رسول کریم کی بات کی. مولا علی کہتے ہیں کہ کفر کی حکومت رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں رہ سکتی. میں تنگی صاحب کے لیے کہنا چاہوں گا، میرے بھائی ہیں اور بڑا ہمارا پیار کا اور احترام کا تعلق ہے. دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہوتی ہے. قرآن نے، آپ نے ایک بات کی، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب ایک طرف 1000 لوگ تھے اور ایک طرف 300 لوگ تھے تو پھر میں نے مدد کی مومنوں کی اور میں نے اپنا لشکر بھیج دیا اور میں نے مومنوں کی مدد کی. یہ تو تنگی صاحب مانیں گے نا. اور بے شک بارش صاحب، اور محرم کے ان دنوں میں تو یہی پیغام ہے کہ کس طرح حق نے باطل کا مقابلہ کیا. یہی حسینیت ہے کہ لاکھوں کے خلاف ڈٹ جانا. جی ہاں، اور پھر ہمیشہ میں وہ کہنا چاہوں گا، حسین امام نے بدلا معیار و فتح شکست. امام حسین وہ ہیں جنہوں نے فتح اور شکست کا معیار بدل دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. امجد نیازی صاحب، میں آپ سے عدل کے سوال کو تھوڑے ڈیفرنٹ اینگل سے رکھنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے ہمارے وفاقی وزیر دفاع کو ڈالوں سے ڈر لگتا ہے، وہ ہری پلیٹ والے کالے ڈالے جس کی وہ بات کر رہے تھے اسمبلی میں، جس طرح سرگودا میں 8 سال کی بچی زیادتی کے بعد قتل ہو جاتی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، ہمارے ملک میں تو کئی ہزار بچے، میں کہتا ہوں، اسی طرح زیادتی کے بعد ہر سال قتل ہو جاتے ہیں. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ جب تک ہمارا نظام عدل صحیح نہیں ہوگا تب تک ہمارے وفاقی وزیروں کے دل سے ڈالوں کا ڈر نہیں نکلے گا اور ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوں گے؟ امجد نیازی صاحب جی، تو وہ ملک، وہ قومیں جو ہے وہ مسائل کا شکار رہتی ہیں جہاں معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی جو ہے وہ کمی ہو جائے، اور پھر جہاں پہ 132 سے 138 یا 136 پہ اگر نظام عدل کا نمبر چلا جائے اور وہاں آپ نے کیا ترقی کرنی ہے اور کیا معاشرے کو انصاف دینا ہے، اس سے آپ کے بے پناہ مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں، ماورائے عدالت ہو یا ماورائے آئین چیزیں آپ کر کے بھی کوئی رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے. اس سے میں تو سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مسائل جنم لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پروسیکیوشن ہے وہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کہاں چلا گیا، آپ نے نظام عدل جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس سے بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو. تو اس سے انارکی کی طرف بڑھتے ہیں، مسائل انصاف کی طرف نہیں بڑھتے. تو یہ معاملے پھر کیا ہوتے ہیں، پھر لوگ بھی معاملات جو اپنے ہاتھوں میں لینے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نظام کوئی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ قابل ستائش نہیں ہے. دین اسلام کی بنیادی جو نکات میں کیا ہے، مساوات ہے، اس میں انصاف ہے، اس میں معاشرے کے لیے برابری ہے. وہ اس لیے کہ آپ اس سے کیا ہوا پھر کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو آج اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو آج انویسٹمنٹ کے ایشوز ہیں، آج آپ کے اندر معاشرے کے اندر جو افراتفری کی پوزیشن ہے، یہ نہ ہوتی. نے دیکھا ہوگا کراچی میں پچھلے سال ایک عورت نے اپنا بیٹی تھی اور باپ کو مار دیا. میرے خیال میں وہ جا رہے تھے اور وہ انگلی کے اشارے سے جو ہے وہ اپنا پولیس والوں کو بلا رہی تھی. تو پھر اس کا نشان جو ہے، وہ انگلی کا اشارہ جو ہے، وہ پھر کئی مہینے آ سکتے ہیں کہ میری انگلی سے یہ پورا نظام چل رہا ہے یا ناچ رہا ہے. تو اس سے ہوتا کیا، اور پھر بڑے بڑے کیسز جو سندھ کے اندر عدالتوں نے دیے، ابھی پچھلے دنوں بھی فیصلے آئے ہیں
تو اس پہ ایک سوالیہ نشان آیا ہے. مجھے آگے بڑھنے دیجئے، وقت کم ہے. تنگی صاحب، آپ کی نظر میں وفاقی وزیر دفاع آپ کی پارٹی کے خواجہ آصف صاحب کو جو یہ کالے ڈالے سے ڈر لگ رہا ہے، اس کی وجہ عدل کی کمزوری ہے، نظام نہیں ہونا ہے انصاف کا، اور منتہا 8 سالہ سرگودا کی بچی جو زیادتی کے بعد قتل ہوئی؟ سر کوئی آواز اٹھائیں گے آپ اس کے لیے پلیز؟ کہ جہاں تک انصاف کی اور حکومت میں انصاف، معاشرے میں انصاف، غریب عوام کو انصاف پہنچانے کی بات کی آپ تینوں نے، تو میں آپ تینوں کے ساتھ متفق ہوں 100% کہ اگر حکومت کے وقت انصاف نہیں دے سکتے یا معاشرہ میں انصاف نہ ہو تو معاشرہ نہیں رہتا ہے. جہاں تک 8 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہے تو نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ورکر کی حیثیت سے بلکہ ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انسان میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. اور ایسے مواقع جو پاکستان میں پے در پہ آتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی، اس لیے کہ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، میرے 3 ساتھی بھی ہوں کہ بیٹی ہوگی، تو یہ بہت اس پہ گزرتی ہے جو جس کی بیٹی کے ساتھ ہی ہوا ہے. یا جو خواجہ آصف کی آپ نے ڈالو کی بات کی یا کالے ڈالو سے ڈرنے کی بات کی، یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تینوں ساتھیوں نے، آپ نے تو چلو ایز اینکر بات کی، لیکن میرے دونوں ساتھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو قرآن پاک کے حوالے دی، جو احادیث کے حوالے دی، جو انصاف کے حوالے دی، لیکن اپنے دل پہ ہاتھ تو رکھنا چاہیے نا. کراچی نے جو پاکستان کو جو کچھ دیا ہے، آج کراچی کے عوام کو ہم نے پہلے پینے کا صاف پانی دیتے ہیں، یہ انصاف ہے کیا؟ وہاں پر غریب لوگوں کے بچوں جو 3 فٹ کے تنگی صاحب، 2 wrongs don't make 1 right. اگر آپ کی کوئی حکومت کی غلطی ہے تو سر آپ دوسری حکومت کی غلطی گنوا کے اپنے آپ کو صحیح تو ثابت نہیں کر سکتے. میں انصاف کی بات کرتا ہوں، میں اپنی حکومت کی غلطی یا کسی دوسری حکومت کی غلطی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پیس، انصاف کی بات. کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا سر، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا، نہ پنجاب میں، نہ سندھ میں، نہ KPK میں، نہ بلوچستان میں. اگر مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، دیکھیں آپ اگر مجھے نہیں چھوڑتے بات کمپلیٹ کرنے کے لیے تو یہ زیادتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں. آپ دونوں کو پورا سنتے، مجھے پورا سنیں. معافی چاہتا ہوں. اگر میری بات تو آپ کو پوری کریں. تلخ لگے. دیکھیں میں 18 سال کی کراچی کے غریب عوام کی اور سندھ کی 18 سال غریب عوام کی، میں خیبر پختونخوا کی غریب عوام کی، میں پنجاب کی بھی بات کروں گا، جہاں پر بھی انصاف نہیں ہے وہاں پر اس کی میں مذمت کرتا ہوں، لیکن آپ سنیں اور مجھے پورا کرنے دیں. دیکھیں آج اگر ایک صوبے پر 18 سال کسی پارٹی کی حکومت ہو جس کی لیڈرشپ نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اس کے خون کے اوپر پاؤں رکھ کر میں پینے کا صاف پانی تک نہ دوں، میں ان کو صفائی نہ دوں، میں ان کو گیس اور بجلی نہ دوں، میں ان کو انصاف نہ دوں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ پنجاب میں بالکل نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ KP میں ہے یا بلوچستان میں ہے، میں کہہ رہا ہوں جب آپ تینوں نے انصاف کی باتیں کی اور قرآن پاک کی باتیں کی تو میں اس انصاف کی بات کرتا ہوں، آپ کم از کم برداشت کریں، چاہے وہ جس کی پارٹی میں بھی انصافی ہو، اس کو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس پارٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھے کہ ہم اپنی حکومتوں میں کتنے انصاف کے شہدائی ہیں. ویل سیڈ سر، ویل سیڈ سر. وقت ختم ہو گیا. تنگی صاحب آئی ایم گریٹفل، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر سر تنگی صاحب، جزاک اللہ خیر امجد علی نیازی صاحب، جزاک اللہ خیر بیرسٹر عامر حسن صاحب. پروگرام کا وقت تمام، اپنا خیال رکھے گا. ویورز فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.